अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज है जुमातुल मुबारक 14 फरवरी 2025। जाविया फ़कीर आपसे मुखातिब। और ये देख लीजिए, मैंने राइट हैंड में चाय कप थामा हुआ है। आज मैं शुड़पियाँ लेके चाय भी नहीं पी रहा हैं जी। आपने शिकवा किया, मेहरबानी मोहब्बत। ये मेरा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें। लेस फनकारी मोर जानकारी। कुछ परेशान कुन खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, बिलखुसूस अमरीका से। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, इमरान खान साहब, अमेरिका, भारत, ये सब कुछ और बदलता बैन अल-अक़वामी मंजरनामा कुछ तब्दीलियाँ ला रहा है। फिर इमरान खान साहब के ख़त का फॉलोअप भी मैं डिस्कस करूँगा आज। अदलिया में जो तब्दीलियाँ आई हैं, नए हलफ उठाए हैं, जस्टिस मंसूर से मनसूब कुछ बयानात हैं, वो भी डिस्कस करता हूँ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ा नाकिस सा टारगेट सामने रखा है। मुआवजा ही होगा अगर टीम पाकिस्तान मैच जीते। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा अमेरिका से आने वाली जो थोड़ी सी तशवीशनाक खबरें हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम लेस फनकारी मोर जानकारी कहते हैं तो उसका मतलब है कि बहैसियत सहाफ़ी मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको मालूमात दूँ, खबर दूँ और फिर तज्ज़िया करूँ। सूरत हाल ये है कि जो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के रुकन हैं जो विल्सन, जिन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट किए हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, और एक बार नहीं बार बार किए हैं, और इन्होंने एक ख़त भी लिखा है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कल रात मैंने देखा। उसमें वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं ताकि उन अफराद पर पाबंदी आयद की जा सके अमेरिका आने जाने के हवाले से, अमेरिका की जानिब से, जो पाकिस्तान में इमरान खान के गलत तरीके से कैद के ज़िम्मेदार हैं। ये अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के रुकन हैं, रिपब्लिकन जो विल्सन, जिनका ये ट्वीट आया है कि वो एक ऐसा एक्ट बना रहे हैं जो अपनी हाउस से मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट उनकी है, रिपब्लिकन्स की जमात बरसर इक़्तिदार है, उनके सदर हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट है उनकी जानिब से पाकिस्तान के हवाले से। इसीलिए मैं एक अरसे से कह रहा था कि इससे पहले कि बैन अल-अक़वामी ताकतें, बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को अपनी मर्ज़ी का टिल्ट दें किसी एक शख्स के नाम पर, बेहतर है कि हम खुद मिल बैठ कर अपने मसाइल हल कर लें। लेकिन अपने मसाइल हल करने के ऊपर जो कल तक की डेवलपमेंट थी वो तो आप बेहतर तौर पर जान चुके हैं। जहाँ खुला ख़त इमरान खान साहब ने लिखा, वहाँ खुला जवाब भी आगे से दे दिया गया है। तो ये है जो विल्सन की ताज़ा स्टेटमेंट, जो कि मेरे नज़दीक थोड़ी ख़तरनाक है। ये इसलिए भी ख़तरनाक है कि आपको याद होगा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अमेरिका का, डोनाल्ड लू, जिसके ख़त का साइफ़र का जिक्र होता है, उसकी जगह ट्रंप इंतज़ामिया ने एक शख्स को तैनात किया है जिसका नाम है एस पॉल कपूर। पॉल कपूर जो हैं ये भारतीय निजात हैं, रहते कैलिफोर्निया में हैं, ज़ाहिर बात है अमेरिकन हैं, और ये प्रोफेसर हैं नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल, वहाँ पढ़ाते हैं। साउथ एशियन जो सियासत है जनूबी एशिया की, उसके माहिर हैं। इनको डोनाल्ड लू की जगह असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया तैनात किया है ट्रंप सरकार ने। यानी ये साउथ एशिया का जो ब्यूरो है स्टेट डिपार्टमेंट में, उसको हेड करेंगे। भारत के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और इस खत्ते में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के ज़िम्मेदार ये साहब होंगे, जिनका नाम पॉल कपूर है। अब आप पूछें कि भाई मैं इनके बारे में क्यों आपको मालूमात दे रहा हूँ। मैं इनके बारे में मालूमात आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये पॉल कपूर जो हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात के लिए जाने जाते हैं। ये भारत नवाज पॉलिसियों के लिए जाने जाते हैं। पॉल कपूर जो हैं इनकी कई एक किताबें हैं। सबसे मशहूर किताब इनकी वो है जिसमें ये जो हमारी रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही जिहाद के हवाले से और इस खत्ते को जैसे हमने डील किया, उसके ऊपर ये हमारी रियासत के ज़िम्मेदारों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जिहाद को हमारी पॉलिसी ठहराते हैं, मिलिटेंसी को हमारे ऊपर नाफिज करते हैं, और हम हमारे ऊपर ऐसी तनकीद करते हैं जो मेरी समझ से बालातर है। तो एक ऐसा शख्स जो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसियों का नाकिद रहा हो और उसके ऊपर किताबें लिखता रहा हो, वो अगर साउथ एशिया के ब्यूरो को हेड करेगा तो ये मेरे लिए दूसरी परेशानी की बात है। इसका मतलब है कि भारतीय असर रसूख
اور بھارتی وکالت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں منظر عام پر آ رہے ہیں، اہم عہدوں پر آ رہے ہیں، ہماری بات وہ کیوں سنیں گے اور کیسے سنیں گے؟ یہ ہے دوسری کہانی۔ اور تیسری جو پریشان کن خبر ہے وہ ہمارے ہاں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا جی، وہ دیکھیں وہ جو فرانسیسی صدر ہے اس نے ملاقات کرا تھا نریندر مودی سے تو ہاتھ نہیں ملایا، وہ فلاں جگہ ایلان مسک تھا وہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ گیا، مودی کو اس نے لفٹ نہیں کروائی۔ بھائی جان آپ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کی اور مودی کی وہ پڑھیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے دفتر خارجہ کا اس کے اوپر رد عمل چیک کریں۔ آج میں بڑے بھاری دل کے ساتھ سنجیدگی سے یہ معلومات آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ ان مدعوں پر گفتگو نہیں ہو رہی، یہ پریشانی کا باعث ہیں یہ معاملات، کیونکہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی اور بھارت کی، اس میں نہ صرف دہشت گردی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں نہ صرف ایک شخص ہے تیہور رانا جو کہ 2009 میں امریکہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور 2 سال بعد لشکر طیبہ کی مدد کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا، اور 2001 میں امریکہ میں ایک دہشت گرد تنظیم سے اس کی تعلقات ثابت کیے گئے، اسے بھارت کے حوالے کر رہا ہے امریکہ، اور جو بھارت کا سٹینڈ ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں امریکہ بھارت کو F-35 جو جدید طیارے ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جو ریڈار میں عمومی طور پر نظر نہیں آتے، وہ امریکہ بھارت کو دے رہا ہے۔ اربوں ڈالر کی دفاعی انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں بھارت کے اوپر، اور ایک امریکی ریپبلکن کا میں بیان پڑھ رہا تھا جو الجزیرہ کی ویب سائٹ پہ چھپا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ بھارت اگلے 10 سے 20 برسوں کے دوران 200 ارب امریکی ڈالر اپنے دفاع پر خرچ کرے گا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ یہ چائنا کے پیرالل بھی ایک قوت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ، اور بھارت کے ساتھ جو قربتیں ہیں، جو مودی کے ساتھ ان کی پیار محبتیں ہیں، وہ سب کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں بہت زیادہ پریشانی کے بیانات ہیں پاکستان کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست پاکستان کی جانب سے ترجمان دفتر خارجہ نے جو پاکستان اور ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے ذمہ داروں کا جہاں ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی اپنی سرزمین سے نہیں ہونے دیتے اور نہ استعمال ہونے دیں گے، اور جو مشترکہ اعلامیہ ہیں اس میں پاکستان کے حوالے سے جو بیانات ہیں ان کو یک طرفہ، گمراہ کن، حیران کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ولسن کا ٹویٹ ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جو کہ ایک ایکٹ ڈرافٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں اور ایک حکومت ہے یہاں پر، یہ ایک امریکی ممبر کی ذاتی رائے ہے جو ایکٹ وہ پاس کروانا چاہ رہے ہیں، اس پر ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تو یہ 3 خبریں اگر آپ ملا کر پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے یہ انتہائی تشویشناک خبریں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کرے کہ بیرونی دباؤ یا بیرونی مداخلت یا پاکستان کے لیے بیرونی سختیاں بالخصوص امریکہ کی جانب سے، یہ سب ہونے سے پہلے ہم خود مل بیٹھیں سیاسی استحکام کے لیے، اور اگر کوئی مقبول ترین ہے اور جمہور اس کے ساتھ ہیں اس کا احترام کریں۔ میری تو یہ خواہش ہے، میری تو یہ دعا ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں جو ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے، اس میں تو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ادھر کو جا رہے ہیں اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی ادھر کو جا رہے ہیں، تو کسی منچلے نے تصویر لگا کے پوچھا تھا اس کے اوپر کیپشن کیا ہے، تو مجھے وہ گانا یاد آ گیا، میرا خیال ہے ویر زارا کا گانا تھا کہ 2 پل کا خوابوں کا کارواں اور پھر چل دیے تم کہاں ہم کہاں، کبھی یہ دوست تھے اب ایک دوسرے کو دیکھے بنا گزر گئے۔ آج حلف اٹھایا کئی جج صاحبان نے، اور اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ سے گفتگو صحافیوں کی ہوئی ہے غیر رسمی، اور اس میں انہوں نے صحافی نے پوچھا ہے کہ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ جب ریفرنس آئے گا تو دیکھی جائے گی، میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو مجھے ریفرنس کا ڈر کاہے کو ہو۔ اور ایک بڑا اہم جملہ منصور علی شاہ صاحب نے صحافی سے بات کرتے ہوئے ادا کیا، انہوں نے کہا جی کسی سے میرا کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا پنچ لائن انہوں نے ماری، اور پھر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی لے لیں۔ یہ چونکہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر تھے اور انہوں نے ججز کی ٹریننگ اور تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا،
باہر بھی اس سلسلے میں جاتے رہے، اب انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بھی معنی خیز خبر آپ تک ہے۔ یہ جو ریفرنس آنے والی کہانی ہے، یہ میں آپ کو 5-6 ویلاگز پہلے خبر کی صورت میں دے چکا ہوں کہ 2 ججز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے 2 ججز کے بارے میں خبر ہے کہ ان میں سے ایک جج جو بہت پڑھے لکھے ہیں، انگریزی زبان میں کالم بھی لکھتے رہے، شاید وہ مستعفی ہونے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو حالانکہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس لانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ 6 مستقل اور ایک قائم مقام جج ہیں جنہوں نے حلف اٹھا لی ہے۔ اس میں جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ والے، جسٹس ہاشم کاکڑ بلوچستان کے چیف جسٹس، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد یہ پشاور ہائی کورٹ سے، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین پنہور شامل ہیں، یہ سندھ سے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ 7ویں جسٹس میاں گل حسن ہیں، ان کو ایکٹنگ جج کے طور پر سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے۔ شیر افضل مروت، ان کا دلچسپ نعرہ آج مشہور ہوا، مجھے کیوں نکالا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ اس نعرے سے پتہ نہیں وہ ابھی تک اس پہ قائم ہے یا نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت نے اس نعرے کو نئی شکل اور نئی جہت دی ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کہا کہ میں اپنے اراکین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو خان صاحب سے ملاقات تفصیلی ہوئی تھی، اس میں شیر افضل مروت کا مدعا بھی زیر بحث آیا ہے۔ شیر افضل مروت نے 3 سے 4 بڑے اہم انٹرویوز لائن اپ کیے ہوئے تھے، منصور علی خان صاحب، بدامی صاحب اور 2-4 اور لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ آخری لمحوں پر انہوں نے انٹرویوز کینسل کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کھاتے تھوڑی بہت نرمی یا بات چیت یا گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے مروت صاحب ان ایکسکلوسیو انٹرویوز سے ٹلے ہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو 2 بڑی اہم خبریں دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ خبریں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے۔ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ ہیں، ڈٹ کے کھڑی ہیں، اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ان کی جدوجہد کو کہاں رکھا جائے گا، لیکن ہمارے سامنے ہے کہ بے پناہ استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے میری جو ہے کسی توسط سے مجھے پیغام پہنچا، ان سے کوئی لوگ ملنے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے جیل میں انہوں نے جو سلائی کڑھائی نہیں ہوتی وہ فریم والی، اس کی تصویر طیبہ راجہ نے یا کسی اور نے لگا رکھی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ نقش نگاری کی ہے، سلائی کڑھائی۔ تو اس حوالے سے میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ واقعی وہ جیل میں اب اس کام میں مصروف ہیں، کوئی کتاب لکھ رہی ہیں، خط لکھ رہی ہیں یا سلائی کڑھائی کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو پھٹے ہوئے زخم انسانوں کے سیاہ کرتی تھی، میں تو انسانوں کو سیاہ کرتی تھی ان کی سرجریاں کرنے کے بعد، اب میں انسانوں کو تو نہیں سی سکتی، جیل میں بند ہوں، تو اب میں کپڑے سی رہی ہوں اور کپڑوں کے اوپر نئے نقش اور سلائی کڑھائی کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے سینہ ڈھانپنا، سلائی کڑھائی کرنا اور زخم پہ رونا میرا شعبہ رہا ہے۔ اب میں اور کچھ نہیں تو کپڑے کے اوپر سلائی کڑھائی کے ذریعے سینے پر رونے کا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ البتہ انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کی جو ان کے وکلاء آپ تک پہنچا دیں گے۔ فی الحال جو عمران خان صاحب کا خط تھا اور اس کے اوپر جو تبصرہ آیا کل کی حد تک، اس کی اگلی قسط ابھی آنی ہے، اس لیے اس کا انتظار کیجیے گا۔ مجھے آج کے لیے اجازت، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا جو حال نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا ہے اس میں کوئی معجزہ ہو، لیکن اس کا ہونے کا امکان مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ رانا فہیم اشرف اور دیگر ٹیم ممبران کی پرفارمنس کے اوپر ویلاگ رات گئے۔ اللہ حافظ۔